अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक बड़ा अहम इशू है जिसके हवाले से हमें बात करनी है। कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि एक नया ट्रेंड हमें अपनी सियासत में नज़र आ रहा है कि मुसलसल इदारों को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाता है, उनके हवाले से बात की जाती है और इदारे अमूमन रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं इन सब चीज़ों को। और अगर ख़ास तौर पर हम अपनी फ़ौज की बात करें तो वो अपने आप को सियासत से दूर रखना चाहते हैं और इस किस्म के जो बयानात आते रहते हैं वो इसको रिस्पॉन्ड करते नहीं हैं। अमूमन हमने ये देखा है। लेकिन इमरान खान साहब ने कल एक ऐसा कंट्रोवर्शियल किस्म की एक उन्होंने स्टेटमेंट दी है जलसे के दौरान कि जिस पर फ़ौज भी मजबूर हो गई कि इसको रिस्पॉन्ड किया जाए। ISPR की तरफ से जो आज बयान आया है, कुछ निकात उसके मैं आपको बता देती हूँ। उसमें ये कहा गया है कि फ़ौज में चेयरमैन PTI के बयान पर शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है और इस नाजुक वक्त में जबकि आपका आधे से ज़्यादा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, आप पाक फ़ौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मी चीफ़ के इंतखाब के अमल को मुतनाज़ बनाना जो है ना ये रियासत पाकिस्तान के मुफाद में है और ना ही ये किसी भी इदारे के मुफाद में हो सकता है। और तर्जमान पाक फ़ौज ने यह भी कहा कि पाक फ़ौज की सीनियर क़यादत की अहलियत और हुब्बुल वतनी जो है वो दिहाइयों पर मुश्तमिल है। आप किस तरह से, अगर हम वैसे बात करें, कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं इन चीज़ों को? आज हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने भी यही बात की कि आप किस तरह से इन चीज़ों को क्वेश्चन कर सकते हैं। आप क्या आर्म्ड फोर्सेस के मुतालिक बयान देकर उनका मोराल जो है वो डाउन करना चाहते हैं? इमरान खान साहब की लाइव तकरीर पर जो पाबंदी लगाई गई थी उसकी वो समाअत कर रहे थे दरख्वास्त की, और इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा, क्या आप ये समझते हैं कि गेम ऑफ थ्रोन्स की बुनियाद पर जो है वो पूरे मुल्क को दाव पर लगा दिया जाए सिर्फ इसकी वजह से कि आपको तख्त चाहिए, आपको हुक्मरानी चाहिए, और जिसकी वजह से आप ये सारे बयानात दे। बहरहाल इमरान खान साहब बार बार बयानात दे रहे हैं, कभी वो अदालत की तस्दीक करते हैं और पहले भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके ऊपर है, सारा मामला अदालत में चल रहा है, और फ़ौज के हवाले से भी वो मुख्तलिफ बयानात और मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन कल जो उन्होंने किया है वो यकीनन उन्होंने तमाम लिमिट्स जो हैं वो उन्होंने पार कर दी हैं। किस तरह से वो, एक क्या क्राइटेरिया उनके जहन में जिस पे वो मुहिब वतनी का या गद्दारी का किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं या किसी को मुहिब वतन करार दे सकते हैं, और ख़ास तौर पर आर्म्ड फोर्सेस के हवाले से ये कितनी ख़तरनाक किस्म की बात है, इसके हवाले से ही हम बात करेंगे। और इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में, मेरी दाएं तरफ मौजूद हैं फ़ारूक फैसल खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। थैंक यू सो मच फ़ारूक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ रशीद साफ़ी साहब मौजूद हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमायूं खान साहब मेरे बाईं तरफ मौजूद हैं, आप भी तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया हमायूं साहब आपका भी। फ़ारूक साहब, अगर मैं आपसे आगाज़ कर लूँ, ये जो कुछ चीज़ें, जो बयानात जो हैं मैंने पढ़कर बताए हैं, क्यों इमरान खान साहब बार बार इस किस्म के बयानात दे रहे हैं, इस किस्म की चीज़ों से वो बाज नहीं आ रहे हैं? कभी वो अदलिया को तज़हीक का निशाना बनाते हैं, कभी वो आर्म्ड फोर्सेस के हवाले से बयानात देते हैं, और ये बयान किस कदर ख़तरनाक आप इसको देख रहे हैं, और जिस पे ISPR भी मजबूर हो गया कि उनको भी रद्द-ए-अमल देना पड़ा? देखें, इमरान खान का जो किरदार है, जो स्टेचर है उनका, और जिस तरह की वो गुफ्तगू करते आए हैं, तो तमाम अदारे उनको जो है वो लीनियंट व्यू लेते रहे हैं, रेस्ट्रेन का मुजाहरा करते रहे हैं कि फ़र्स्ट टाइम पॉलिटिक्स में आए हैं, वज़ारत उज़्मा तक पहुँचे हैं, लेकिन वो सारा जो हुकूमत का मैकेनिज़्म है उसको वो समझ नहीं सके। और जब वो अपने अक्सरियत खो बैठे अपने इत्तेहादियों की वजह से, और जिस तरह का उन्होंने रवैया रखा, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जारी रखी, तो उस पे अदारे जो हैं वो यही कहते रहे कि चलें, अच्छी बात है, पॉलिटिक्स हो रही है और पॉलिटिक्स के मामलात जो हैं वो पॉलिटिक्स में ही रहने चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, इमरान खान को ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने जो भी लाइन इख्तियार की थी उनके लिए आगे आने वाला रास्ता जो है वो मुश्किल हो रहा है, तो वो पॉलिटिकली तौर पे अदारों को दबाव में लाना चाह रहे हैं। चूँकि उनको रोका नहीं गया और उन्हें रिलीफ भी मिलता रहा और वो इस गलतफहमी में मुब्तला हो गए कि ना सिर्फ अवाम उनकी हमायती है, बल्कि अदारों में भी लोग उनकी हमायत कर रहे हैं। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझ सके कि वो इस हमायत को अपने लिए कैसे कैश करवा सकते हैं, बल्कि उन्होंने सारी सिचुएशन को, उन अदारों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और वो इसी जब उनको रोका नहीं गया
تو وہ ان کا بالآخر وہی حال ہوا جو پہلے بھی کئی لیڈروں کا ہوا کہ جذبات میں آ کے وہ ایسی باتیں کر گئے کہ وہ کسی بھی ادارے کے لیے جو ہے وہ سمجھے کہ اب ریڈ لائن تھی اور وہ اسے کراس کر چکے اور اس کے اب کانسیکوینسز انہیں آنے والے دنوں میں بھگتنا پڑیں گے انتظامی طور پر بھی، اور جو ان کے زیر التوا کیس ہیں اور جس میں ان کو بہت ریلیف ملتی رہی ہے اور ان کے اوپوننٹ جو آج ہے تو لاڈلا کہا کے کرمین طور پہ اللہ بھی صاحب نے کہ آپ کیسے ریلیف کی توقع رکھ سکتے ہیں کہ آپ اداروں کے خلاف اس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں، آپ ایسے بیانات دے رہے ہیں۔ رشید صافی صاحب سر مجھے یہ بتائیے گا کتنا خطرناک بیان ہے یہ عمران خان صاحب کا، اور فوج بھی مجبور ہو گئی ہے کہ انہیں اپنا رد عمل دینا پڑا اس بیان پر؟ جی، اس بیان کی سنگینی کا اندازہ تو اس بات سے لگانا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ صدر پاکستان جس کا تعلق بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف سے ہیں، انہوں نے بھی آج اس بیان سے دوری اختیار کی ہے، اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ عمران خان صاحب نے جو فوج میں تعیناتیوں کے بارے میں جو بیان کل فیصل آباد میں دیا تھا اس پہ ان کا تبصرہ جب ان سے مانگا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا جواب صرف عمران خان ہی دے سکتے ہیں، اور واقعی کوئی بھی سیاسی لیڈر جس کی تھوڑی بہت بھی سمجھ بوجھ ہو اس قسم کے بیانات کی نہ وہ تائید کر سکتا ہے، نہ اس کی کوئی وضاحت ہو سکتی ہے۔ اسد عمر وغیرہ آج سارے لگے ہوئے ہیں، لیکن جس طرح ماضی میں عمران خان صاحب کے بیانات کو جو ہے یہ ان کے جو دوسری درجے کی قیادت دفاع کرتے ہوئے ان کی ہمیں نظر آتی رہی ہے، اس دفعہ بہت مشکل ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے واقعی حدود کو پلانگ دیا ہے۔ انہوں نے ایک ایسا بیان دیا ہے کہ وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہم نے کبھی بھی اس قسم کا سنگین جو ہے ایک ڈسپلن دیکھیں فوج کا ادارہ ہے کیا، فوج کا ادارہ اس کی بنیاد ہی ڈسپلن پہ ہے۔ اگر آپ اس کو ایک بہت بڑے لیڈر کا جن کو دعویٰ بھی ہے کہ وہ عوامی نمائندگی کا ایک بہت بڑا چنک ان کے پاس ہے اور واقعی لوگ ان کو فالو بھی کرتے ہیں، اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو 70-75% ملک میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے عملاً، تو ان کی طرف سے اگر اس قسم کے منظم ادارے کے بارے میں اتنی غیر ذمہ دارانہ انداز سے اگر بیان بازی کی جائے گی تو انتہائی افسوسناک ہے۔ آج دیکھیں صدر پاکستان کا بیان دیکھیں، وزیر اعظم پاکستان کا بیان دیکھیں، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا بیان دیکھیں، آپ وزیر دفاع کا بیان دیکھیں، آپ وزیر خارجہ کا بیان دیکھیں، آپ پی ڈی ایم کے بیان کو اٹھا کے دیکھیں، ان تمام جو پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ ہے انہوں نے اس بیان کو کنڈیم بھی کیا ہے اور اس کی سنگینی کی طرف اشارہ کیا، اور سب سے بڑھ کے آئی ایس پی آر جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بتایا کہ وہ مجبور ہوا ہے کہ خان صاحب کے اس لب و لہجے کی انہوں نے مذمت بھی کی ہے اور اپنے غم و غصے کا بھی اظہار کیا ہے۔ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، ایک طرف جو ہے ملک سیلاب کی آفت سے گزر رہی ہے، سیاسی انتشار جو عمران خان صاحب کی وجہ سے دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ حکومت مفاہمت کے لیے آمادہ ہے، لیکن اس کے باوجود چلے سیاسی محاذرائی اگر خان صاحب وہ ختم نہیں کرنا چاہتے، ان کی سیاسی ضرورت ہے اور اپنے ان پہ جو تقریباً 9-10 کیسز اور انکوائریاں چل رہی ہے ان سے اگر فرار کی یا ان سے بچاؤ کی ان کی کوئی تدبیر ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، اس حد تک عمران خان صاحب اپنی سیاست کر سکتے ہیں، لیکن جب اداروں کو اس قدر بے توقیر کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اسے کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا، اور میرے خیال میں عمران خان صاحب کی اس میں عوامی مقبولیت میں بھی اس کے نتیجے میں کمی ان کی واقعہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہمایوں خان صاحب کیا احساس نہیں ہے عمران خان صاحب کو جو بات فاروق صاحب نے کی شروع میں کہ انہوں نے پہلے بھی بیان دیتے رہے ہیں تو وہ جب نہیں زیادہ اس پہ کوئی کانسیکوینسز انہیں فیس کرنے پڑے تو وہ پھر مزید اس پر بیانات دیتے جا رہے ہیں، پھر انہیں یہ معلوم ہے کہ بڑی پبلک سپورٹ مجھے حاصل ہے، تو کیا یہ اس کا نتیجہ ہے یا ایک پلانڈ ہے یہ ساری چیز، وہ جان بوجھ کر اس قسم کی چیزیں دے رہے ہیں کیونکہ ایک بیان نہیں ہے، مسلسل بیانات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی طرف سے آ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے there's a method to madness یہ انگریزی میں کہا جاتا ہے، یہ ایک طریقے سے بڑے عرصے سے یہ کرتے رہے۔ اگر آپ کو یاد ہو جس وقت وہ اپوزیشن میں تھے پہلی دفعہ، اس وقت وہ جب گورنمنٹ کے مخالفین کے ساتھ مخالفت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک سول نافرمانی کی چلا دی جائے کہ جس میں بجلی کے پھاڑ بل دیے پھاڑ تھے دیے انہوں نے جائیں، بالکل دھرنے اور میں، وہ بھی یہی تھا کہ جو سٹرکچر ہے اسٹیٹ کا جس سے آپ ریونیو جنریٹ کر رہی ہیں، جس میں عام زندگی کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے تھے، اس کو انہوں نے کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کی۔ پھر وہ جب گورنمنٹ میں آئے اس کے بعد بھی مختلف واقعات ان کے رہے، اور پھر جب گورنمنٹ سے وہ گئے کانسٹیٹیوشنل طریقے سے تو انہوں نے پھر کہا کہ فارن پالیسی کے اندر انہوں نے بڑی گڑبڑیں کی، جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس نے میرے ساتھ اس قسم کی زیادتیاں کی۔
اب جو ان کا جس طرح فاروق صاحب نے کہا اور صافی صاحب بھی کہہ رہے تھے، وہ جو ریڈ لائن تھی انہوں نے میرا خیال ہے کراس کر لی ہے. اس سے پہلے شہباز گل صاحب جو ہیں ان کے چیف آف سٹاف جو ہیں انہوں نے بھی ایگزیکٹلی اسی قسم کا بیان دیا اور بڑا ایلیبریٹ کر کے دیا کہ فوج کے افسران کو کہا کہ آپ اپنے سپیریئر کی باتیں نہ مانیں. تو جس طرح یہ صافی صاحب کہہ رہے تھے یہ ادارہ ہے ہی اس چیز پہ بیس کہ آپ ایک چین آف کمانڈ کے اوپر چلتے ہیں. اب وہ جو ہے انہوں نے کس قسم کا وہاں پہ اسٹیٹمنٹ دی کہ جو ہے محب وطن کون ہوگا، اور مطلب اس کی جو ڈیفینیشن ہے پیٹریوٹزم کا سرٹیفکیٹ انہوں نے بانٹنا شروع کر دیا. جس طرح میڈیول ٹائپ میں پوپ یا چرچ کیا کرتا تھا، انہوں نے وہ اپنے پاس اختیار رکھ لیا اور بتایا کہ کون جو ہے وہ محب وطن اور کون نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھے سپورٹ کرے گا اس کو ہم جو ہے پیٹریوٹک سمجھیں گے، اور جو مجھے نہیں کرے گا وہ سارا، وچ از ایبسولوٹلی I would say ridiculous rubbish اگر اس کامنٹ کو کہا جائے پولیٹیکلی انکریکٹ اسٹیٹمنٹ. لیکن پھر بھی جو ہے ان کی اسٹیٹمنٹ سے میرا خیال ہے اس سے مائلڈ جو ہے وہ کوئی لفظ نکالا نہیں جا سکتا. اور اس میں جو ہے دیکھیں فوج کے جو پیٹرن ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر درج ہے کہ کس طرح آرمی چیف کی سلیکشن ہونی ہے. اس میں کوئی ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو لیفٹنٹ جنرل بن کے آتا ہے وہ 30-35 سال کی سروسز یہ اختیار آپ بھی استعمال کر چکے ہیں. یہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے کہ کچھ نیا ہونے جا رہا ہے پاکستان میں جس پہ آپ اتنا رد عمل دے رہے ہیں. آپ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ میرا ساتھ دیں، آپ کھلے عام ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ اس کے خلاف ہم نے لڑنا ہے اور آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. وہ بیسیکلی ایک ڈینائل فیز میں ہے کہ ان کی حکومت جا چکی ہے. حالانکہ جس طرح ابھی صافی صاحب کہہ رہے تھے 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں ہے، کشمیر میں، تو ان کو گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے چلنے چاہیے. پھر اب وہ 8-9 سیٹوں پہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوئے ہیں، بالکل. اور اس میں وہ جو ہے جس سسٹم کے خلاف ہوئے ہیں کہ میں نے ماننا نہیں ہے، اس پارلیمنٹ کو نہیں ماننا، اسی کے اندر وہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. تو وہ ایک کنفیوژن تو ان کے اندر ہے، لیکن اس کنفیوژن کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جان بوجھ کے کر رہے ہیں کہ ایک کیوس کریٹ ہو، اور کریٹ ہونے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاپولر لیڈر ہیں اور پاپولزم کی بیسس پہ عوام ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرے گی. لیکن میرا خیال یہی ہے کہ فاروق صاحب نے بھی ایگزیکٹلی کہا کہ ریڈ لائن وہ کراس کر چکے ہیں، اب ان کو کانسیکوینسز فیس کرنا پڑیں گے. جیسے صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب پبلک میں بھی ان کی مقبولیت جو ہے اس کا گراف نیچے جائے گا، کیونکہ ہمارے ہاں پاکستانی عوام جو ہے اپنی فوج سے بہت محبت کرتی ہے. ہمیشہ سے ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں رہی ہیں. عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے نا، جب ان کو لانچ کیا جا رہا تھا، جو لوگ ان کو تیار کر رہے تھے اور ان کی پالیسی ان کی بنا رہے تھے، اس وقت ان کو کہا گیا تھا کہ نواز شریف جو ہے وہ پنجاب کا پاپولر لیڈر ہے اور پنجاب میں چلتی ہے بڑک. تو آپ کو پالیٹکس میں آنا ہے تو آپ سب سے مضبوط آدمی کو جو ہے بڑک ماریں اس کے خلاف. انہوں نے وہ سبق یاد کر لیا. تو وہ ان کی جو گرومنگ ہوئی تھی، ٹریننگ ہوئی تھی کہ بڑک مارتے گئے نواز شریف کے سے تو انہوں نے مقابلہ کر کے حکومت میں آگے جس طرح بھی، لیکن اسی پالیسی کو لے کے وہ چل رہے ہیں کہ ہر ایک کو میں بڑک کے ساتھ جو ہے وہ گرا لوں گا. تو یہاں پہ بڑک جو ہے ان کی جو ہے وہ کوئی زیادہ آگے بڑھ کے مار کے، جس طرح بھی صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت نے بھی اپنے اس بیان کو پیچھے لیا. وہ جو میں کانسیکوینسز کہہ رہا تھا کہ سیاسی اور ادارتی پوائنٹ آف ویو سے سیاسی کانسیکوینسز یہ ہیں کہ ان کے ساتھ کئی لوگ جو ہے جو ان کے ایم این اے تھے یا ایم پی اے تھے، وہ شاید اس پالیسی کو اختیار نہ کریں اور نہ وہ یہ بوجھ برداشت کر سکتے ہیں. ماضی میں بھی کئی لیڈران نے یہ کام کیے تھے لیکن وہ اس حد تک نہیں گئے تھے. لیکن ان کے ساتھی جو سیاسی لوگ تھے وہ بھی ان کا وزن برداشت نہیں کر سکے. لیکن یہ تو بہت ہی آگے چلے گئے ہیں نا. اچھا صافی صاحب، پھر اس کے نتیجے میں ہمیں واضح طور پر ڈویژن نظر آئے گی پاکستان تحریک انصاف میں. آج جس طرح سے عارف الوی صاحب نے کہا، صدر مملکت نے، کہ پہلے ہی بہت کنفیوژن ہے، میں مزید کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ نہیں کرنا چاہتا. جس نے جو بیان دیا ہے اس کی وضاحت عمران خان صاحب اپنے بیان کی وہ خود کریں گے. اور پھر عمران خان صاحب ایک اور بھی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں مزید خطرناک ہوتے جا رہا ہوں. کس کے لیے خطرناک ہو رہے ہیں؟ ان کے اس بیان سے تو لگتا ہے وہ اپنے آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہو رہے ہیں. اداروں کے لیے کیا خطرناک ہونا انہوں نے؟ ملک کے لیے خطرناک ہو رہے ہیں بیسیکلی وہ. جی، جو پہلی جو آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. ایک تو آپ اگر پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم کی بات کر رہی ہیں کہ جو پارٹی کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بغاوت ہو جائے یا ان سے کوئی دوری اختیار کی جائے، تو مجھے اس کے امکانات اس لیے کم نظر آتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے کئی پالیسیاں اور ان کی جو تنظیمی طرز عمل ہے وہ کسی سیاسی جماعت کی طرح نہیں ہے. یا تو یہ بہت غیر روایتی جماعت ہے، ہم نے شاید اس سے پہلے اس قسم کی کوئی سیاسی جماعت نہیں دیکھی. لیکن مجھے یہ اس وقت ایک کلٹ، ایک فرقی کی طور پہ عمران خان صاحب کی جو فالوئنگ ہے وہ کوئی سیاسی تقلید ان کی نہیں ہو رہی. ان کی سیاسی بصیرت کے شدائی کم ہے. ان کے جو ذاتی جو ان کے شخصیت کا ایک کرشمہ ہے
اس کی محبت میں گرفتار لوگ زیادہ ہے، لوگ اس کے شیدائی ہے، ایک فرقے کی طرح ان کا جو ہے تقلید ہوتی ہے، ہو رہی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں جی، ایک ذاتی طور پر ان کا جو ہے ان کی سیاست میں کئی تضادات ہیں. ہمایوں خان صاحب بتا رہے تھے کہ وہ مختلف وقت پہ مختلف بیانیوں کے ساتھ آتے ہیں، اور وہ بیانیہ جو ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ غلط ثابت ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پھر عمران خان صاحب اس سے یو ٹرن لیتے ہیں، اور ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے جو تقلید کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس کی جو ہے وضاحتیں اور اس کی تائید خان صاحب کے سٹانس کی کرتے ہیں. تو اس پہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ اگر آپ جائیں تو خان صاحب کے اس بیان کی بھی مختلف تعویلیں گڑی جا رہی ہے. ان کے جو فالورز ہیں وہ اس کا کوئی کہہ رہے کہ خان صاحب کے بیان کو سیاق و سباق سے الگ کر کے دیکھا جا رہا ہے، کوئی کہہ رہے کہ نہیں خان صاحب کے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا. اس کی بھی اب ایک پوری جو ہے ایک کمپین چلنی شروع ہو گئی ہے، اور اس کے جو ہے اثرات نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف وہ چیزیں جائیں گی، لیکن اس کا جو امیجیٹ نقصان ہے وہ اداروں کو ہو رہا ہے، اور قومی جو ہم آہنگی ہے، یکجہتی ہے، اس کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے. دوسری بات جو آپ نے عمران خان صاحب کے خطرناک ہونے کی بات کی ہے، تو خان صاحب دیکھیں ایک تو اول بات ہے کہ کوئی لیڈر کبھی بھی خطرناک نہیں ہو سکتا، یا وہ خطرناک ہوگا یا وہ رہنما ہوگا. رہنما ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ قوم کو یکجا کرتا ہے. رہنما جو ہوتا ہے وہ قوم کے لیے ایک شفقت کا ایک نمونہ ہوتا ہے، قوم کو آگے لے کے چلنا اور راہ دکھانے والا ایک جو ایک عہدہ ہوتا ہے یا ایک تاثر ہوتا ہے. خان صاحب اگر آپ نے آپ کو خطرناک قرار دے رہے تو پھر وہ شاید رہنما نہیں ہے. رہنما کبھی بھی خطرناک نہیں ہو سکتا. دوسرے اگر ہم اس کے سیاسی پہلو کا جائزہ لیں تو خان صاحب جو بظاہر ہمیں لگ رہے ہیں تو خطرناک تو اس وقت وہ ریاستی اداروں کے لیے ہو رہے ہیں. حکومت کے لیے وہ ہو نہیں سکتے، کیونکہ جو یہاں پہ حکومت ہے اس کے جو ختم کرنے کا ایک طریقہ آئینی حکومت ہے، اور آئین میں جو طریقہ کار درج ہے کہ آپ نے اسمبلی میں آ کے بیٹھنا ہے اور تحریک عدم اعتماد لے کے آنا ہے، یا یہ حکومت خود استعفیٰ دے گی، خود پیچھے ہٹے گی، یا خان صاحب نے اگر ہٹانا ہے اس حکومت کو تو اسمبلی میں ان کو واپس آنا ہوگا. وہ نہیں آ رہے، تو اس لیے حکومت کے لیے خطرناک نہیں ہے. پھر دوسری بات آ جاتی ہے کہ آپ عدلیہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ خطرناک ہے، اس کے لیے آپ نہیں ہو سکتے. فوج کے لیے آپ خطرناک ہے، ان کے لیے آپ نہیں ہو سکتے. آپ خطرناک ہے تو کس کے لیے؟ شہباز شریف صاحب کے لیے بھی خطرناک نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ان کو بھی ہٹانا ہے تو آپ نے آئینی طریقہ کار کو اپنانا ہوگا. تو یہ خطرناک ہونے کا جو خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں، دیکھیں پہلے انہوں نے کہا کہ سونامی بھی ایک خطرناک چیز ہے، پھر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خطرناک ہو رہا ہوں، مزید خطرناک ہو رہا ہوں، زخمی ٹائیگر ہو رہا ہوں. یہ ساری خطرناک چیزیں ہیں. تو میرے خیال میں خان صاحب کو خطرے اور خطرناک کے جو کیل ہے اس سے باہر نکلنا ہوگا، حقیقت کی دنیا میں آنا ہوگا. اور جو ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے وہ ان کا اس طرز عمل کو اختیار کرنا ہوگا. یہ خطرناک جو ہے وہ خود اپنے لیے ہے، ریاستی اداروں کے لیے ہے، اور اپنی جماعت کے لیے خطرناک. بالکل جو وہ کر رہے ہیں وہ لگتا تو یہی نا کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ یہ فوج کی قیادت کے حوالے سے جو انہوں نے بیان دیا ہے عمران خان صاحب نے، تو یہ ملکی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. پھر آج ہم نے دیکھا کہ جو ٹویٹس آئیں وزیر اعظم صاحب کی بھی، انہوں نے کہا کہ عمران خان کا ایک مضموم ایجنڈا ہے اور واضح طور پر یہ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اپنے اس بیان میں انہوں نے کہا کہ عمران نیازی کی اداروں کو بدنام کرنے کے لیے نفرت انگیز جو باتیں ہیں یہ ایک نئی سطح کو چھو رہی ہیں. یہ وہی بات ہے جو ہم نئے ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں سیاست میں، یہ اسی کی غماز ہے. کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیوں کیا جا رہا ہے یہ سب؟ میرے خیال ہے نتیجہ جو ہم بڑے عرصے سے گفتگو کر رہے ہیں اسی کے اوپر کہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس کو وہ بڑھا رہے ہیں، اور اس کا نقصان ہم نے یہی دیکھا کہ لیکن ان کا خود بھی تو ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا نا. وہ جلسے کر رہے ہیں بڑے بڑے، لیکن ان کا اب چاہتے تو وہ یہ ہے نا کہ وقت سے پہلے ہی جو ہے وہ الیکشنز ہو جائیں، سب سائیڈ پہ ہو جائیں اور مجھے حکومت مل جائے، لیکن کچھ ایسا ہو تو نہیں پا رہا، کامیاب تو نہیں. پھر ڈیسپریشن ہے، ڈیسپریٹ ہو کے اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں. ڈیسپریشن ہے کہ اب ان کو کوئی اور راہ اس کی نظر نہیں آ رہی کہ کس طرح یہ جو موجودہ ڈسپنسیشن ہے اس کو ختم کیا جائے. اس کا جو راستہ صافی صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس ہے کہ آپ اپنی ریلیز جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کرتے رہیں. اوبویسلی ہم اس کے اوپر بھی ہمیں اعتراض ہے کہ فلڈز کے دوران اس کو بند کر دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں کی. لیکن پروسیس یہی ہے، پولیٹیکل پروسیس ہے. ان کی تو جہاں جہاں حکومت ہے وہ جلسے کے انتظامات ہی ہو رہے ہیں. ویسے سیلاب کے حوالے سے کوئی وہ نظر
ہے جو ان کا جو آپ کا سوال تھا کہ خطرناک ہونا، میرا خیال ہے یہ ریاست پاکستان کے لیے بھی خطرناک ہے، عوام کے لیے. ان کو دیکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ جو ہے اس وقت اکنامک کرائسس سے گزر رہی ہے. فلڈز کے اندر ہمارا جو ایک محتاط اندازہ کے مطابق جو ابھی تک آیا ہے وہ تخمینہ ہے کہ $10 ارب سے زیادہ کا نقصان ہوا. بالکل ایسے ہی آئندہ آنے والے دنوں میں جب زیادہ اس کے اوپر بحث ہوگی تو پتہ چلے گا معلوم ہوگا ہمیں 10 نہیں اس سے کہیں زیادہ ہے. بالکل. ان حالات میں آپ کو ابھی IMF کا پیکیج ملا ہے جو کہ $1.2 بلین کا، اور اس کے ساتھ آپ $10 بلین کا نقصان کر چکے ہیں. وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کو جو ہے اب بیئر گورنمنٹ نے اور عوام نے کرنا ہے. اس صورتحال میں آپ وہ جو پولرائزیشن آپ نے 5 مہینے پہلے سٹارٹ کی تھی اس کو آپ نے اور بڑھا دیا. آپ نے نہ صرف جوڈیشری کو، آرمی کو، پولیس کو، ان کو بھی کبھی وہ IG کو دھمکی دیتے ہیں کہ اس کو ہٹا دیں، کبھی وہ جو چیف سیکرٹری ہے اس کو دھمکی دیتے ہیں، کبھی وہ ججز کو دے رہے ہیں. اور اب انہوں نے آخری جو حربہ ان کو شاید لگ رہا تھا اور وہ جو ان کی وہ جو بڑک والی وہ جو خواہش تھی اس پہ انہوں نے وہ بھی کر دیا. اب میرا خیال ہے اس لمٹ کے بعد اور کوئی آگے بات رہ نہیں جاتی کہ وہ جو ہماری ٹاپ لیڈرشپ ہے آرمی کی اس میں ایک ایک بندے کو لے کے کہیں کہ اس کو میں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں اور اس کو میں نہیں دیتا. تو وہاں تک تو خیر الحمدللہ بات نہیں جائے گی، لیکن جو انہوں نے کر دیا اب اس کا جو ان کے اوپر کیسز جو چل رہے ہیں، آلریڈی کیسز چل رہے ہیں، میرا خیال اب اس کے اوپر اور کیسز بھی ہوں گے. یہ ایسے نہیں ہوگا کہ انہوں نے یہ بات کر دی اور کل اس کی جسٹیفیکیشن آ جائے گی اور اس کے بعد وہ شاید معافی مانگ لیں یا اس کی ایکسپلینیشن دے دیں. یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا ایشو اب اگر یو ٹرن لیتے بھی ہیں تو پھر اس کا فائدہ نہیں وہ ہوگا. اب میرا خیال ہے اس سے بیانڈ ریٹرن والی انہوں نے بات کر دی ہے. یہ یو ٹرن والی بات تو ایسے ہوتی ہے کہ کسی نجی محفل میں کوئی بات کرتے ہیں، آپ نے پبلک میں کھڑے ہو کے جو ہے وہ کیوس کریٹ کر دیا. فاروق صاحب سر ایک چیز آپ میں ایڈ کرنا تھوڑا سا چاہتے ہیں؟ جی جی وہ بھی کریں. لیکن جو گل صاحب نے بات کی تھی، شہباز گل نے، اور پھر بعد میں یہ کہا گیا کہ نہیں وہ ان کی اپنی رائے تھی. عمران خان صاحب نے کہا مجھے تو بعد میں معلوم ہوا کہ اس قسم کا انہوں نے کوئی الفاظ استعمال کیے ہیں. لیکن اب جب خود عمران خان صاحب وہی بات کر رہے ہیں اور مزید اس کو واضح کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر وہ ساری سچویشن واضح ہو گئی کہ یہ سب کچھ پلانٹڈ ہے. انہوں نے بھی لکھا ہوا پڑھا اور وہ پلانٹڈ تھا اور عمران خان صاحب ہی کی پالیسی تھی. بالکل اسی طرح ہے کہ جو ان کی بیسک گرومنگ تھی کہ آپ نے اپوننٹ کو للکارنا ہے جی، تو وہ یہ بھول گئے اس سارے میں عمل کرتے ہوئے کہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ ان کے اپوننٹ نہیں ہیں، وہ پوری ریاست کے ادارے ہیں. انہوں نے آپ کے ساتھ بھی تعاون کیا، ان کے ساتھ بھی تعاون کر رہے ہیں، آئندہ آنے والوں سے بھی تعاون کریں گے. ان کو جو تھوڑی سی ریلیکسیشن مل رہی تھی کہ چلو نئے ہیں، فرسٹ ٹائم اقتدار سے باہر ہوئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، یہ اپنے ہمدرد کھو رہے ہیں. دیکھیں نا عدلیہ، اگر ہم تو نہیں کہہ سکتے چیف جسٹس کو یا کسی جج کے بارے میں، لیکن ایک عمومی تاثر یہی تھا کہ انہیں ریلیف مل رہا ہے، انہیں موقع مل رہا ہے. تو انہیں عدالت کے کیس میں انہیں کہا گیا کہ آپ 7 دن بعد اپنا دوبارہ جواب لکھ کے لیں. وہاں پہ ان کا جو رویہ تھا اور وہ اپنے آپ کو انٹچیبل سمجھ رہے ہیں اور وہاں تک وہ پہنچ گئے ہیں. اور یہ جو پبلک اوپینین اور پبلک کی حمایت کی بات کر رہے ہیں تو ان کے پاس اکثریت کبھی بھی نہیں تھی. وہ اتحادی جماعتوں کے تعاون سے بنے تھے، نہ انہیں کسی نے غیر قانونی طور پہ نکالا ہے، نہ غیر آئینی طور پہ نکالا ہے. وہ جو سمجھتے تھے کہ وہ ایک دم یہاں پہ پورے پاکستان میں ایک لوگوں کو سڑکوں پہ لے آئیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہ نہیں ہو سکا. وہ پریشر جو ڈیولپ کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو سکا. وہ تو کہہ رہے تھے کہ ارلی الیکشن ہوں گے، لیکن اب ایک تو ویسے پولیٹیکلی کہ وہ خود سپٹمبر میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اوپر سے سیلاب آ گیا، وہ ان کا سارا خواب ٹکنا چور ہو گیا ہے کہ ارلی الیکشن ہو جائیں گے. اب الیکشن وقت پر ہی ہوں گے اور اس وقت تک جو ہے یا تو وہ اپنی صفحے جو ہے وہ سیدھی کریں، اپنی پالیسی سیدھی کریں، لیکن وہ ری ایکشن میں آ کے اپنا سارے حمایتیوں کو کھو رہے ہیں. ان کی آپ دیکھیے گا کہ کچھ دن کے اندر جو پاکستان کی پالیٹکس کا جو ماضی ہے اس پہ اسی کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیے گا کہ ان کے کئی ساتھی ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. ہاں بظاہر تو اب یہ چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں. اس پہ مزید ہم بات کر لیتے ہیں. شہزادہ ذوالفقار صاحب نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. ان کی رائے بھی ذرا ہم شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم شہزادہ ذوالفقار صاحب. جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ مجھے سن نہیں پا رہے ہیں. صافی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. اب ظاہر ہے کہ اس جو عمران خان صاحب کا بیان ہے اس پر رسپانس بھی دے رہے ہیں، باقی جو حکمران اتحاد ہیں ان کی طرف سے بھی آ رہا ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو اس وقت یہ مقصد ہے، پہلے جو عمران خان صاحب کہتے تھے نا، وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں، ملک کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو فوج کے ساتھ لڑانا چاہتی ہیں. ہم لوگ اس پہ بات بھی کر چکے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ عوام اور فوج کے درمیان جو ہے وہ چپکلش جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں اور ان کو آمنے سامنے کرنا چاہتے ہیں، ان کو لڑانا چاہتے ہیں.
دیکھیے بدگمانیاں تو پیدا ہوتی ہے اور عمران خان صاحب کو لوگ فالو کرتے ہیں، اس بات سے انکار نہیں ہے کہ ان کی فالوئنگ زیادہ ہے، اسپیشلی نوجوان اور خواتین ان کو جو ہے بہت غور سے سنتے ہیں۔ تو ان کا یہ بیان تو میرے خیال میں اس لیے جو آپ نے اپنے آغاز میں پروگرام کے آغاز میں ہم نے جس ایشو کو نقطے کو ڈسکس کیا کہ آئی ایس پی آر کو میدان میں آنا پڑا اور ان پہ جو اپنی ناپسندیدگی کے حوالے سے جو بیان جاری کرنا پڑا، تو ادارے اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ جو عمران خان صاحب کا بیان ہے کتنی سنگین نوعیت کی انہوں نے ایک بات کہی ہے۔ تو بات تو بڑی سنگین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اب بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ شہباز گل صاحب جب ان کو بغاوت کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا تو اس وقت جب کچھ تبصرے یہ ہوئے کہ شاید یہ عمران خان صاحب کی ایڈوائس پہ شہباز گل صاحب نے یہ بیان جاری کیا، تو اس وقت پی ٹی آئی اس بات سے انکاری تھی۔ لیکن اب اگر ہم بیانات کے تسلسل کو دیکھیں اور اس کا پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کرے تو عمران خان صاحب نے وہی بات کی ہے جو شہباز گل صاحب نے ایک دوسرے انداز سے بات کی ہے، بلکہ عمران خان صاحب ان سے ایک قدم آگے بڑھے ہیں اور فوجی قیادت کے بارے میں انہوں نے جو ہے وہ اس پہ بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ آئی ایس پی آر کے بیان میں یہ تک کہا گیا ہے کہ فوج ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے اور اس میں ایک سپاہی کا بچہ بھی 3 اسٹار جنرل بننے کا اہل ہے، اگر اس میں اپنی اہلیت اور فوج کے معیار پہ وہ اگر پورا اترتا ہے تو وہ بن سکتا ہے۔ اس میں کوئی اور واقعی ہم ایسے ہی ہم اس بارے میں جو فوج میں بھرتی کا طریقہ کار ہے، فوج میں جو ترقی کا جو ایک سسٹم ہے یا وہاں پہ جو سروس سٹرکچر ہے اس پہ ہر بات تو کر سکتے ہیں۔ کچھ سیاسی رہنما ماضی میں فوج کے کچھ افسروں کے سیاسی کردار پہ معترض رہے ہیں، لیکن ان کے سسٹم پہ آج تک کسی نے انگلی اس انداز سے نہیں اٹھائی ہے، جو انتہائی بدقسمتی کی بات ہے اور انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، شہزادہ ذوالفقار صاحب نے ایک مرتبہ پھر جوائن کیا ہے، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم سر، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام، بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی سر، کہیے گا کیا آپ کی رائے ہے عمران خان صاحب جو اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، بڑے خطرناک قسم کے بیانات جو ہیں وہ ان کی طرف سے آ رہے ہیں، وہ کھلے عام جلسے میں لوگوں کو دعوت بھی دے رہے ہیں کہ جو میں بیانات دے رہا ہوں آپ اس میں میرا ساتھ بھی دیں، یوتھ اس میں ایک بڑی تعداد میں ہے، پھر آئی ایس پی آر کی جانب سے جو ہے وہ رد عمل آیا ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کتنی سنگین صورتحال ہے یہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو میں یہ تجزیہ دے رہا ہوں، اس کے بعد پھر میں بتاتا ہوں کہ میرا اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے۔ تجزیہ دیکھیں یہ ہے کہ یہ مہینہ جو ہے عمران خان صاحب پورا ایک زور لگا رہے ہیں، شروع سے وہ کر رہے تھے کہ وہ انڈر پریشر لے کے آئیں ادارے اور ادارے کے لوگوں کو، ادارے کے سربراہ کو، گورنمنٹ کو، سب کو مل کے وہ کوئی پریشرائز کریں اور وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیکیں۔ اور اس سے پہلے مجھے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پر، شہباز گل کا جو بیان تھا وہ سب کے سامنے ہے جی کہ آپ دیکھیں نا، بات سیاست میں آپ جو کچھ کر لیں کھیلیں، اس وقت آپ وزیر اعظم پہ تنقید کریں، اس کی کابینہ پہ تنقید کریں، آپ جو گورنمنٹ میں شامل جو وہ ہیں ان کو اداروں کا کیا تعلق ہے کہ آپ اداروں سے اگر کبھی آپ نے کچھ وہ کرنا ہے ہلکی پھلکی کوئی ایسی بات کریں جس سے وہ، لیکن ایسا کام کرنا، سنگین بیانات دینا جس سے ادارے کے، بھائی یہ تو آپ خود کہتے تھے جب آپ وزیر اعظم تھے کہ آپ خود کتنا ڈیفینڈ کرتے تھے کہ اداروں میں کوئی ایسی بات نہ کی جائے کیونکہ ادارے ہیں تو یہ ملک ہے۔ بالکل بالکل، تو آپ خود کہتے تھے نا، خود کہتے، آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ اس ملک کا بھی جو ہے اثر نثر کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اداروں کا بھی اثر نثر کرنا چاہ رہے ہیں، نارکی پھیلانا چاہ رہے ہیں، آپ یوتھ کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ کا کام ہے کہ آپ یوتھ کو بولیں کہ نہیں جی ہم نے سیاست ایک اچھی ستھری صاف ستھری سیاست کرنی ہے، میرے ساتھ آپ اپنی وہ جو کیا کہتے ہیں، اگر تو کورٹ نے کی آپ سمجھتے ہیں انصاف نہیں ہوا، آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جو نو کانفیڈنس موشن آئین میں درج ہے نا، نو کانفیڈنس کا طریقہ کار تو آئین میں درج ہے نا، جب آئین میں ایک چیز درج ہے اور لوگ جو ہیں انہوں نے میجورٹی لوگ جو ہے وہ چلے گئے ہیں، آپ فیس بھی آپ نے نہیں کیا، آپ کو تو آنا چاہیے تھا، فیس کرنا چاہیے تھا۔
آپ اس کے لیے بھی ایک فورم پر ہلکی پھلکی ضرور بات کریں کہ ہمارے ساتھ وہ نہیں ہے، نیکسٹ الیکشن کی آپ تیاری کریں، لیکن آپ شروع میں آپ نے پورا زور لگایا کہ ایک دن حکومت فوری طور پر الیکشن جو ہے وہ اناؤنس کر دے تاکہ جو ہے آپ کو اس سے فائدہ ملے. پھر وہ آپ نے کبھی کورٹ کو جو ہے آپ ایسے الفاظ اور ایسے القابات سے نواز رہے ہیں، اگر کورٹ سے آپ کے فیور میں آ جائے یا انصاف کے پر کوئی مبنی کوئی فیصلہ آتا ہے جس پہ لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ آپ کے فیور میں جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں واہ واہ واہ. اگر الیکشن کمیشن آج انصاف کی بنیاد پر جو کچھ کرنا چاہتا ہے آپ ان کو انڈر پریشر لانا چاہتے ہیں. میں تو گواہ ہوں کہ عمران خان صاحب نے کچھ پہلے مسٹر وائی کا لفظ استعمال کیا، وہ بھی تو مسٹر وائی جو ہے وہ تو اداروں کے کچھ لوگوں کا کہ جی میرے لیے اس کو لے کے آئے ہیں، میرے لیے وہ کریں. بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اقتدار ہو کچھ ٹھیک، اقتدار سے آپ باہر ہوں تو آپ کہیں کہ پھر یہ نہ ملک جو ہے وہ اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا ذوالفقار صاحب، جس قسم کے بیانات عمران خان صاحب دے رہے ہیں، کیا یہ جو بیانات ہیں اس کا بوجھ ان کی پارٹی کے تمام ممبرز اٹھا پائیں گے؟ ان بیانات کو ڈائجسٹ کر پائیں گے؟ کیا سب لوگ اس کو بائے کرتے ہیں یا پھر آپ ڈویژن دیکھ رہے ہیں آگے پاکستان تحریک انصاف میں؟ پنجاب میں تو ویسے کچھ خبریں آ رہی ہیں اس حوالے سے. بالکل میں آپ کہتا ہوں پنجاب ہو یا میں ابھی 2 دن پہلے اسلام آباد میں تھا، کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے جو قریب تھے پی ٹی آئی کے لوگوں سے قریب تھے اور وہ بات کر رہے تھے، اور میں ان کو بھی چھوڑ دیں چلے میں اس کو مجھے بتائیں کہ شاہ قریشی صاحب کیوں سین میں نہیں ہیں؟ دیکھیں نا یہ بہت بڑا سوال ہے. صحیح. کیونکہ بہت سے لوگ اس وقت جو سین میں نہیں ہیں اور وہ عمران خان صاحب کے دائیں بائیں ہوا کرتے تھے، بالکل وہ انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا کہ جو بیانیہ آپ کا ہے وہ بڑا خطرناک ہے. آپ پورے اس ملک کے لیے تباہی کا باعث بنیں گے، آپ اپنے لیے تباہی کا باعث بنیں گے. آپ کا مسئلہ کوئی نہیں ہوگا، آپ کے پیشتر لوگ جو ہیں وہ ویزے لے کر ویزے لگے ہوئے ہیں، آپ تو بیرون ملک جا کے بیٹھ جائیں گے. اصل میں تو اس ملک کا بیڑا غرق آپ نے کرنا ہے، آپ کبھی نہیں بیٹھیں گے اس ملک میں. تو میرے اپنے خیال میں یہ گزر جائے، اللہ کرے کہ یہ مہینہ خیر خیریت سے گزر جائے، چیزیں اپنے طور پر جو بھی ہیں میرٹ پر چیزیں ہو جائیں، پھر میں پوچھوں گا کہ عمران خان صاحب سے، پھر سب کچھ آرام ہو جائے گا. یہ صرف اور صرف وہ اپنا ایک پریشر بڑھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، تھریٹ کر رہے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. سر یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ کس قسم کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ فیس کر سکتے ہیں اس سنگین صورتحال میں؟ شہباز گل صاحب پر بغاوت کا مقدمہ بن چکا ہے، کیا اس قسم کی صورتحال ان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے؟ دہشت گردی کا مقدمہ تو پہلے سے ہے. ابھی تو نہیں، وہ تو ابھی میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر میں اس کے لیے بھی سٹینڈ کرتا ہوں، اگر اس دور میں عمران خان صاحب پر کوئی انتقامی کارروائی ہوتی ہے، اگر کوئی قانون سے ہٹ کے کوئی ہوتا ہے، میں ایک بحیثیت شہری ہے، ایک جرنلسٹ میں خلاف ہوں اس چیز کے، لیکن میں کہتا ہوں کہ قانون کے مطابق جو بھی ہو، اب جو فارن فنڈ کا جو مسئلہ ہے وہ اپنے طور پر جو ہے وہ قانون اپنا راستہ لے رہی ہے. بالکل. ابھی وہ کل کو جو ہے وہ بالکل انصاف کے مبنی ہوگا فیصلہ، تو یہ سارے انتقامی کارروائی ہے. حالانکہ آپ خود کہہ چکے ہیں کہ تھوڑی بہت اگر جو ہے بنی لائے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، تھوڑی بہت آپ کے لیے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. شہزادہ ذوالفقار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. فاروق صاحب، سر کس قسم کے نتائج جو ہیں یہ عمران خان صاحب اس ساری صورتحال کے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، وہ الیکشن کمیشن میں بھی پھنسے ہوئے ہیں، بالکل، اور کئی سالوں سے پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کے جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے بڑا لینینٹ ویو رکھا ہے ان کے ساتھ. وہ چیزیں ایکسپیڈائٹ ہو سکتی ہیں، وہ جو فیصلے ہیں وہ منظر عام کوئی محفوظ ہیں، کچھ ابھی آنے ہیں، بالکل وہ ہے. بالکل. پھر جو ہائی کورٹ میں چیزیں چل رہی ہیں جس میں ان کو توہین عدالت کا ہے، چلے وہ دہشت گردی اعلیٰ تو مذمت کرنے کی انہوں نے کوئی نہیں کی، لیکن جو توہین عدالت کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، اگر وہ معافی نہیں، ان کا جو رویہ تھا آخری پیشی پہ کہ وہ جج صاحب کے سامنے جس طرح بیٹھے تھے، اب میرا نہیں خیال کہ آئندہ ایسی کوئی پیشی ہوگی تو کوئی چیف جسٹس یا کوئی جو اعلیٰ عدلیہ کا جج انہیں اس سے سامنے کرسی پہ بیٹھنے دے گا، وہ ان کا ایک معاملہ ہے. من اللہ صاحب نے سر جو انہوں نے کہا ہے، جس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں، اسی طرح انہوں نے فوج کے حوالے سے اور جو کچھ شہباز گل صاحب نے
بتایا ہے، جی بالکل، جو کچھ انویسٹیگیٹرز کو انہوں نے بتایا اور اس میں یہ چیزیں اس طرف جا رہی تھیں کہ انہوں نے عمران خان کے ہی کہنے پہ دیکھیں آپ انتظامیہ کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں، آپ عدلیہ کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں، آپ فوج کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں، آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں، آپ ہر ایک کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ہر ایک کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے نا، وہ بچہ آ کے ماں کو کہتا ہے کہ جی ماں نہیں میں سب نو ماردا ہی گیا میں نے کسی نے نہیں ماریا، لیکن اس کا حال یہ ہوا کہ جب ایک کوئی اس سے تگڑا اسے ٹکر گیا تو پھر یہ تو مشورے ان کے ساتھ کون بھی دے رہا ہے فاروق صاحب؟ یہ مشورے کون کسی دے کے رہا ہے نہیں، ان کو؟ یہ مشورے ان کی اپنی فینٹیسی ہے، اور یہ جو فون ہے اور پنڈورا یہ باکس کھولا ہوا ہے نا، ہر جو ایک کے سوشل ساتھ میڈیا ہے نا، محاذ کھولا ہوا اس میں ہے۔ دیکھیں نا اس نے ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک کو لیڈروں کو بہت کنفیوز بھی کیا اور گمراہ بھی کیا ہے۔ جنرل پرویز مشرف بھی تو اسی جو ہے فالنگ کے نتیجے میں باہر سے آ گئے تھے۔ تو یہ سب لوگ ہیں، اگر اللہ نہ کرے جیسے شہزادہ ذوالفقار صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کے خلاف بھی اگر کوئی کام اگر کوئی ہے تو آئین اور قانون کے مطابق اس سے ہٹ کے نہ ہو۔ دیکھیں عمران خان صاحب بھٹو مرحوم سے بڑے لیڈر نہیں ہیں، ان کا بھی یہی تھا کہ اگر انہیں پھانسی دے دی گئی تو ہمارا روئے گا۔ ٹرو، بالکل۔ تو جب پریکٹیکل کا ٹائم آئے گا، رات کے ٹائم جلسے کرنا، ہفتے کی رات جو ہے جلسے کرنا، وہ ایک ڈیفرنٹ گیم ہے، اور دن کے ٹائم دھوپ میں دن کی روشنی میں جلسے کرنا اور احتجاج کرنا وہ ڈیفرنٹ گیم ہے۔ آپ ان کے تمام احتجاجی جلسے جو ہیں وہ نکال کے دیکھ لیں، وہ سارے عشاء کے بعد رات کو ہوتے ہیں، جی ہاں وہ ویکنڈ شو ہے، اور جو لائٹس جو ہے نا وہ حاضری کو چھپا جاتے ہیں۔ اچھا صافی صاحب، جس طرح سے فاروق صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب سے بڑا لیڈر تو کوئی پاکستان پہ نہیں آیا نا، تو اگر آئین اور قانون اپنا راستہ بنا سکتا ہے، بناتا بھی ہے، ہمیشہ سے ہماری تاریخ رہی ہے، تو پھر عمران خان صاحب کس طرح سے بچ سکتے ہیں؟ وہ جو بھی دھمکیاں لگا رہے ہیں ان دنوں میں، سیلاب کے زمانے میں جبکہ حالات بہت خراب ہیں، تب بھی وہ کہہ رہے ہیں جلاؤ گھیراؤ اسلام آباد میں، لانگ مارچ، ہم اسلام آباد بند کر کے آپ کو دکھا دیں گے، تو کس طرف جا رہی ہے صورتحال؟ ابھی بھی وہ اسی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ میرے ساتھ لوگ نکل آئیں گے، ہم بند کر دیں گے اسلام آباد کو، اور پھر شاید نہ تو گرفتاری ہو پائے گی اور نہ ہی مجھے کوئی سزا ہو پائے گی۔ دیکھیے ناہید، پہلے تو ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو انجام ہوا وہ خان صاحب کا بھی ہو۔ ہم کبھی ہمارا تو یہی خواہش اور دعا ہے کہ خان صاحب جو ہے ان کی سیاست اسی طرح چلتی رہے اور وہ اپنے حدود و قیود کو پہچانے، ان کی سیاست کی قیمت ریاست کو ادا نہ کرنا پڑے، وہ حکومت کی بیشنگ کرے، وہ شہباز شریف صاحب کی جو ہے تضییق کرے، وہ نواز شریف صاحب پہ تنقید کرے، وہ مریم نواز صاحبہ کو اس پہ حملے کرے، ہر طرح کی سیاست کی ان کو ویسی بھی کلی چٹی ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ایک چھوٹی ریاست اٹلی کے اندر ویٹیکن ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور اسلام آباد کے اندر ایک چھوٹی ریاست ہے، ریاست بنی گالہ، اور خان صاحب اس کے شہنشاہ ہے، ان کے جی میں جو کچھ آتا ہے وہ کہہ جاتے ہیں، اور جس طرح ان کے بارے میں ان کے جو شیدائی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو توشہ خانہ سے اگر انہوں نے کچھ لیا بھی ہے تو کیا ہے، آئین اور قانون کی اجازت سے انہوں نے لیا، اور وہ تحفے ان کی ملکیت ہو چکے ہیں، تو وہ بیچے، وہ گھر رکھے، ان کی مرضی ہے۔ اسی طرح خان صاحب نے ریاستی پاکستان کو بھی توشہ خانہ کا کوئی ایک تحفہ سمجھ رکھا ہے، جو انتہائی خطرناک اور افسوسناک بات ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ خان صاحب اپنی سیاست کرے، جلسے جلوس کرے، اگر ان کو سیلاب زدگان کے پاس جس طرح آج سکر میں گئے ان کے خلاف پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے غم و غصے کا بھی اظہار کر رہے ہیں، وہاں پہ ان کے خلاف نعرے لگ گئے ہیں کہ 1 مہینہ بعد آپ کو ہماری یاد آئیے۔ کے پی میں دیکھیں 10 سال سے عمران خان صاحب حکمران ہے، اور کے پی کے لوگوں نے ان پہ جو ہے محبت نچاور کی ہے، ووٹ دیے ہیں، ان کو ہمیشہ سر آنکھوں پہ بٹھاتے رہے۔ خان صاحب وہاں پہ صرف ڈی آئی خان گئے، وہاں پہ جو فوٹو شوٹ ہوا اور جس انداز سے انہوں نے وہاں پہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزارا، دیکھیں سوات نہیں گئے، نوشہرہ نہیں گئے، مردان نہیں گئے، چرسدہ جہاں سے وہ امیدوار ہے، مردان جہاں سے امیدوار ہے، وہ آدھا چرسدہ آدھا مردان جو ہے پانیوں کے نیچے ہیں، وہاں پہ وہ نہیں جا رہے، ان کے سی ایم نہیں جا رہے۔ تو خان صاحب کے کرنے کے کام بہت زیادہ ہے اگر وہ کرنا چاہیں۔ یہ اداروں کے خلاف وہ جو حرزہ سرائیہ ہے، جس انداز سے وہ ایک سٹینڈنگ کامیڈی کا کردار، جلسوں میں ایک کامیڈین کا کردار جو ادا کر رہے ہیں، ان کی شخصیت کو مزید خراب کرنے کے یہ چیزیں باعث بن رہی ہے۔ جس طریقے سے وہ تضییق کرتے، ہائے اللہ، نیوٹرل، جانور، بیڑیا، ٹائیگر، یہ سیاسی لیڈر کے
جو ہے لب و لہجہ نہیں ہو سکتے. یہ کسی جگت باز کے تو ہو سکتے ہیں, یہ کسی کامیڈین کے ہو سکتے ہیں, لیکن یہ لیڈر اور عمران خان صاحب کے پائے کا لیڈر جو اپنے آپ کو جس زوم میں ہے کہ وہ پاکستان کے پاپولر لیڈر ہے, یہ غلط کر رہے ہیں, اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں اور ریاست کے ساتھ اور ریاستی اداروں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. تو خان صاحب ایک توانا سیاسی آواز ضرور رہے ہیں, لیکن ریاستی اداروں اور ریاست کی قیمت پہ کسی صورت وہ ایک مقبول رہنما نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب, جو دھمکیاں وہ دے رہے ہیں اس وقت جلسے جلوس تو وہ کر ہی رہے ہیں, سیلاب کی طرف تو توجہ نہیں ہے. پہلے بھی جیسے میں نے کہا کہ وہ سارے انتظامات ان کی جماعت جو ہے وہ جلسوں کے حوالے سے ہی کر رہی ہے, اس پہ ہی کام ہو رہا ہے. تو کیا اس سارے سینیریو میں وہ کر سکتے ہیں, لانگ مارچ کا اعلان کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس کے بھی انتظامات کر لیے ہیں, پھر جلاؤ گھیراؤ, کیا یہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ اور کوئی سینسیبل بندہ اس قسم کا ڈیسیجن لے سکتا ہے اس وقت؟ نہیں, سینسیبل تو بالکل نہیں لے سکتا, وہ تو آپ نے خود ہی سوال کے اندر اپنا جواب دے دیا. لیکن ان سے توقع رکھی جا سکتی ہے, کوئی مشورہ ان کو دیا جا سکتا ہے کہ یہ موقع نہیں ہے, وقت نہیں ہے. میرا خیال ہے حالات ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ ملک جو ہے مشورے نہیں سنتے, وہ ان کے مشوروں پہ عمل کرنا پڑتا ہے. اور اس وقت جو فاروق صاحب نے کہا کہ وہ کوئی مشورے ان کو نہیں دیتا, موجودہ حالات جو ہیں یہ سب سے بڑا جو ہے ایویڈنس ہے ان کے لیے, مشورہ ہے ان کے لیے کہ دیکھیں کہ اس میں کرنا کیا ہے اور آپ کی پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے. اور وہ جو ہے ان کا فوکس ہے, جو مجھے اب سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کیوس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ 4-5 مہینے دیکھ لیا کہ لوگ شاید بہت حد تک سڑکوں پہ نکلیں گے. پھر ہم نے وہ دیکھے رات کے جلسے بھی دیکھے, اور پھر دن کو غائب دیکھا, اور پھر فلڈز کے اندر ہم نے دیکھا کہ پشاور میں وہ جلسہ کرنے والے تھے, پھر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہیو اینڈ کرائے ہوا تھا, جس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب پھر جا رہے ہیں. وہ مطلب وہ ان کی وہ جو تھرسٹ ہے عوام کے سامنے, اس طرح کہہ رہے تھے کہ ان کا آنا بڑا ان کے لیے ضروری ہے. تو اس ساری صورتحال میں وہ کیوس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اداروں کو جو ہے انہوں نے بدنام کیا, ان کو ڈس رسپیکٹ کیا, اور اس کے اوپر ابھی تک کچھ نہیں ہوا, تو اگلا ان کا جو ہوگا, اگر ان کو چھوٹ مل گئی اس سے, جو کہ میرا خیال نہیں ملنی چاہیے اور مشکل ہے, تو اس میں پھر آخری حربہ یہی کریں گے کہ اب لاک ڈاؤن کیا جائے اسلام آباد کو اور گورنمنٹ کو مفلوج کیا جائے. تو یہ لیڈرشپ کا اس وقت کا جو ویژن ہے, میرا خیال ہے اس پہ وہ پورا نہیں اترتے. اور پھر وہ جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ وہ گفتگو جو کرتے ہیں, انہوں نے جو کانسیپٹ دیا ہے ہماری عوام کو, وہ تھا ریاست مدینہ کا, جو کہ قانون کے اوپر مبنی تھی, جو کہ اخلاق کے اوپر مبنی تھی, جو کہ انصاف کے اوپر تھی. تو ان کی صرف گفتگو کو ہی لے لیا جائے تو اس سے کسی بھی ریاست مدینہ کا جو لیڈر ہو وہ اس قسم کے الفاظ کا استعمال نہیں کرتا. تو وہ اپنی ہی چیزوں کو کانٹرڈکٹ کرتے جا رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو جو انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا, اس میں ملک کی اکانومی کو کتنا نقصان ہوا تھا. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو تھا وہ اس کا سٹارٹ جو ہے وہ ڈیلے ہوا, کیونکہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ آنے نہیں دیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم راستے بلاک کر دیں گے اور ایئرپورٹ سے کسی کو نہیں آنے دیں گے. اسی قسم کی چیزیں جب انہوں نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ڈیل ہو چکی ہے, اب جو ہے ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ملک کے حالات اگر اکنامکلی بہتر ہوں. آج یو اے کی ٹیم آئی ہوئی ہے, اکنامک ٹیم بات کر رہی ہے, کانگریشنل ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے, اس طرح کے مختلف وزٹ جو ایکسپیکٹڈ ہیں. کوشش تو کی نا شوکت ترین صاحب اور تیمور جھگڑا کی جو آڈیو جی, وہ ساری کوششیں بھی وہ کر چکے ہیں. جگہ پر تو اس ساری چیزوں سے لگتا ہے کہ اب وہ کیوس کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ میرے باقی حربے ناکام ہو گئے ہیں, جو قانونی طریقے تھے وہ میں اس کو امپلائے کر نہیں رہا, تو اب میں لوگوں کو سڑکوں پہ لے آؤں اور کسی طرح خون خرابہ ہو اور جو ہے ملک کے حالات خراب ہو. تو یہ الٹیمیٹ گول یہی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ اب ان کی کوئی جو ہے اسٹریٹجی رہی نہیں. فاروق صاحب آپ کا کیا ٹیک اس پہ؟ اس جو انہوں نے کل کہا ہے اس کا فال آؤٹ جو ہے آپ کو سب سے پہلے پنجاب میں نظر آئے گا. آئندہ چند دنوں میں آپ کو ساری چیزیں سامنے واضح ہو جائیں گی. وہاں پہ بہت کمزور وکٹ پر کھڑے ہیں, بالکل, اور جن کے سہارے کھڑے ہیں وہ ان کا بوجھ, یہ والے بیانیے کا بوجھ وہ نہیں اٹھا سکتے. اور جو آمدہ اطلاعات چاہیے بھی نہیں, انہوں نے کچھ واضح بھی انہوں نے کوئی رابطہ شابطہ کر کے کہا کہ بھئی اس طرح تو پھر چیزیں نہیں آگے بڑھ سکیں گی. اور اگر وہ سہارا ان کے نکل گیا تو انتظامی طور پہ انہیں جو پنجاب سے جس پہ یہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ وہاں سے کوئی اسلام آباد پر یلغار کریں گے, تو وہ ممکن نہیں رہے گا. جی, جو گراؤ جلاؤ کی جو آپ بات کر رہی تھی, خان صاحب تو اعلان کر بھی چکے ہیں, پہلے بھی انہوں نے یہ جو ہے اس قسم کے اقدامات کیے ہیں. ہمایوں خان صاحب جس طرح بتا رہے تھے کہ اسلام آباد میں آ کے وہ بیٹھ گئے, اس دفعہ دوبارہ بھی وہ آ سکتے ہیں کسی وقت بھی.
اور بیٹھ بھی سکتے ہیں وہ، لیکن اس سے حاصل کیا ہوگا؟ ہم پہلے بھی ذکر کہیں پہ ہو رہا تھا کہ خان صاحب بالفرض اگر اسلام آباد آتے بھی ہے تو یہ اب مغلوں کا زمانہ تو نہیں ہے، نہ دورانیوں کا زمانہ ہے کہ آپ پائے تخت دہلی پہ جا کے قبضہ جماتے تو پورا ہندوستان آپ کے قبضے میں آ جاتا۔ پاکستان ایک آئین کے نیچے قائم ملک ہے، اس وقت حکومت ایک آئینی حکومت ہے۔ اگر آپ اسلام آباد آ کے بیٹھ بھی جائیں گے تو کیا کریں گے؟ پہلے بھی آپ اسی عمارت میں داخل ہوئے تھے آپ کے سپورٹر، آپ کے خلاف مقدمات مزید بن جائیں گے، آپ کے ہاتھ تو کچھ اس وقت بھی نہیں لگا تھا۔ اب اگر آپ آئیں گے یہاں پہ قومی اداروں میں گھسیں گے، آپ پارلیمنٹ ہاؤس میں گھس جائیں، آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں گھس جائیں، آپ صدر پاکستان کے آفس میں گھس جائیں، یہ آپ قانون صرف توڑ دیں گے، آپ جو ہے مزید عدم استحکام کی ایک فضا قائم کر دیں گے، لیکن آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ مزید جو نقصان ہوگا وہ ملک و قوم اور عوام کا ہوگا۔ تو لہٰذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جمہوری حدود و قیود میں رہتے ہوئے آپ اپنا احتجاج جاری رکھیں، وقت کا انتظار کریں، اگر واقعی عوام آپ کے ساتھ ہے تو آپ دوبارہ تو آپ آ وزیر جائیں اعظم بن گے۔ جائیں گے۔ اچھا فاروق صاحب، یہ ایک آپ نے نیا پی ٹی وی کی بیانیہ بلڈنگ بھی کا جو ہے بنانے کی ذکر نہیں کوشش کیا۔ کی جا رہی ہے، میں نے اسی پہلے عمارت والا کا یہی بیانیہ ذکر تو ان کیا کا ہے، یہ پی ٹی وی کی عوام نے عمارت۔ بائی کیا، اب یہ شاید ان کی طرف سے ایک کوشش کی جا رہی ہے، ایک جو ہم پلانڈ ایک بات کر رہے ہیں کہ ایک نیا بیانیہ بنایا جائے، عوام کو اپنی طرف مبذول کیا جائے، لوگ جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا اس قسم کی چیزوں کی طرف ایک طبقہ جو ہے وہ بیانیہ بنانے اس میں تو کوئی دو اٹریکٹ رائے ہوتا ہے۔ نہیں ہے کہ بیانیہ بنانے میں عمران خان کو اور ان کے ساتھیوں کو کمال حاصل کیونکہ ہے۔ ایک رائے وہ ہے جو کہ یہ اب نیا بیانیہ ہے جو وہ لے کر لیکن آنا چاہ یہ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ 5 ماہ میں یہ کوئی 10واں بیانیہ ہوگا، اور ہر بیانیہ جو ہے ان کا بہت بری طرح پٹا۔ جو صافی صاحب کہہ رہے ہیں یا آپ جس چیز کے خدشے کا اظہار کر رہی ہیں، وہ 126 دن والا معاملہ وہ اور معاملات تھے، اب اور قسم کی ایڈمنسٹریشن ہے، وہ حالات اور ان حالات میں جو ہے وہ تو ممکن نہیں ہے 126 والا 3 والا کام آپ تو ہو نہیں خیبر سکتا۔ پلازا نہیں، آپ نے اناؤنس کر کے آئے تھے میں ریڈ زون میں آؤں گا، لیکن جب آپ کو پتہ لگا کہ حالات ڈیفرنٹ ہے آپ کی مرتبہ، تو آپ تو خیبر پلازا سے جو ہے صبح 6 بجے 7 بجے واپس لوٹ گئے تھے۔ تو صافی صاحب ان تیلوں میں تیل کوئی نہیں ہے، اور یہ صرف وہی میں کہہ رہا ہوں جو ان کی گرومنگ ہوئی تھی پولیٹیکلی کہ آپ کو کیسے وہ جو بڑک مارتے تھے نا، ان کی آپ تمام اسٹریٹجیز دیکھ لیں، وہ رات کو بڑک مارتے ہیں اور بعد میں صبح جس طرح ان کے ساتھی جو ہے وہ وضاحت کرتے جاتے ہیں، بلکہ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب نے بھی جو ہے وہ ان کے بیان پہ وضاحت کوئی جاری کر دی ہے۔ صحیح۔ اچھا ہمایوں صاحب لاسٹ کامنٹ، آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، پھر مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے۔ میرا خیال ہے ان کو اب آخری کچھ وقت آ گئے ہیں کہ جس میں میک اور بریک ہونے والا ہے ان کے ساتھ، یہ میری اپنی رائے ہے اور شاید میں آئی کوڈ بی رانگ ایز ویل، لیکن جو پیٹرن لگ رہا تھا 5 مہینے میں انہوں نے جو ایک ٹریجیکٹری بنائی تھی جس میں شروع میں ان کو کافی جو ہے پذیرائی بھی ملی مختلف جگہوں پہ، وہ آہستہ آہستہ اب اس میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ ہم نے مختلف جگہوں پہ جو ہے ان کے جلسے جو دیکھی، ایون رات والے جلسے بھی جو ہیں اس میں کافی حد تک جو ہے بندوں کی جو ہے کمی نظر آنا شروع ہوگی، باوجود اس کے کہ وہ ان کے اپنے اسٹرانگ ہولڈ پنجاب کے اندر تھے جہاں پہ ان کی حکومت ہے۔ پنجاب اور کے پی کا تو یہ چیزیں ان کی اس بیانیے کی جو 10واں 12واں بیانیہ اس وقت چل رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ ایک ڈکلائن شروع ہو گئے اور اب ان کو سمجھ آنی چاہیے، جی پٹ گئے، اور جب تک وہ واپس نہیں آتے چارٹر آف اکانومی والی جس کی ہم نے کئی عرصہ پہلے گرینڈ ڈائیلاگ کی جو گرینڈ بات کی جا رہی ہے تو شہباز مشکل شریف حالات صاحب ان کی کی، طرف مجھے سے، کوئی اچھا فیوچر لگ وہ تو نہیں کہتے ہیں جب تک اعلان نہیں کریں گے الیکشن کا میں کوئی مذاکرہ نہیں کروں گا۔ بہرحال اس حاضرین گفتگو جو ہے وہ آنے والے ہمارے پروگرام میں بھی جاری رہے گی۔ اس وقت فاروق فیصل خان صاحب، رشید صافی صاحب، ہمایوں خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔